अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आज़ाद कास्ट और मैं हूं नौशीन तारिक। मौजूदा जो ऑन गोइंग सिचुएशन है ईरान इसराइल वॉर की, उसमें जो अहम डेवलपमेंट है, पहले हम ये सुन रहे थे और अमरीकी अखबार भी ये कह रहे थे कि जी ट्रम्प साहब ने साइन कर दिए हैं और फौजी ऑपरेशन का जो है वो गो हेड दे दिया है, लेकिन ट्रम्प साहब ने कहा कि मैं क्या करने जा रहा हूँ ये कोई नहीं जानता। अब जनाब जो वाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी हैं कैरोलिन लेविट, उनका बयान आया है कि अमरीकी से डोनाल्ड ट्रम्प ईरान से मुमकिन मुज़ाकरात के तनाजुर में आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। शायद वो पर उम्मीद हैं कि कोई मुज़ाकरात का इम्कान हो। हम भी ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का इम्कान हो और सीज़फायर हो। मौजूदा क्या सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, उस पर बात करेंगे, उसकी इंसाइट्स पर बात करेंगे और मेरे साथ मौजूद होंगे हमेशा की तरह सीनियर सहाफ़ी तज़किया का हसन अय्यूब खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल चाल है आपका? मैं ठीक, आप कैसे हैं? गर्मी में उबल रहे हैं जी। गर्मी बहुत ज़्यादा है। अल्लाह ताला आज बारिश दे। वैसे कहते हैं कि आज और 2-3 दिन अगले जो है वो बारिश होने का इम्कान है। इम्कान बताया जा रहा है, अल्लाह ताला बारिश दे। बस हमारी भी दुआ है कि बारिश हो जाए। अच्छा अब ये ऑनगोइंग सिचुएशन में अमेरिका का जो एक नई चीज़ डेवलप हुई है कि आइंदा 2 हफ्तों में जो है वो अमेरिका फ़ैसला करेगा कि आया वो इस जंग में आ रहा है या नहीं आ रहा। अब इसके पस मंज़र में बहुत सारी भी चीज़ें हैं हसन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुतिन और शी जिनपिंग का राब्ता हुआ है, वो भी बड़े खुल के अब सामने आ रहे हैं। तो ये सारा तनाजुर या ये सिचुएशन किस तरह आप बनते हुए देख रहे हैं? आज जनीवा में बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा जो हैं वो शायद मुलाकात कर रहे हैं। और इसमें ये एक कोशिश है जंगबंदी के लिए, ये कोशिश है ईरान के साथ मुज़ाकरात के ज़रिए मामलात को हल करने की। तो कोई ब्रेक थ्रू अगर होता है तो वो खुशाइंद होगा, पहली बात। दूसरी बात ये है कि ईरान जो है वो अपनी यूरेनियम इनरिचमेंट का जो प्रोग्राम है, जो जोरी प्रोग्राम है, उससे तो दस्तबरदार नहीं होगा। उसकी वजह ये है कि इंटरनली भी ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर है कि कई सालों से, 1 दिहाई से ज़ायद अरसा हो चुका है कि ईरान ने सैंक्शंस जो हैं वो फेस की हुई हैं इसी प्रोग्राम की वजह से। फिर वो ईरान बार बार इस बात को भी कह चुका है क्योंकि उनका जो जोरी प्रोग्राम है वो हथियार बनाने के लिए नहीं है, बल्कि वो तवानाई जो है इसकी तरफ जो है वो एक ऑल्टरनेट एनर्जी के तौर के ऊपर जो है वो उसको इस्तेमाल करेगा। इसके बावजूद इसराइल की जानिब से जिस तरह जारियत की गई, जिस तरीके से उनके ऊपर हमला आवर हुए, उसके बाद फिर उन्होंने कहा जी कि अब किसी किस्म के कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। और जब इस मौके पर बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस के वज़ीर ख़ारजा मिल रहे हैं, जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ा क्लियर बयान दिया है कि ऐसे माहौल में कोई बातचीत नहीं करेगा ईरान। तो ईरान ने अभी तक कोई फ्लेक्सिबिलिटी शो नहीं की। दूसरी जानिब ईरान जो है वो अपना जो रिटेलिएशन है वो जारी रखे हुए है। इसराइल अपनी बिल्कुल जारियत जारी रखे हुए है। दूसरी तरफ से जो ईरान है वो भी रिटेलिएट कर रहा है और काफ़ी हद तक नुकसान भी पहुंचा रहा है इसराइल को। अब ये जो पोजीशन बन रही है, इसमें बार बार फिर जो इसराइल है वो आवाज़ देता है अमेरिका को कि आओ मुझे बचाओ, आओ मुझे बचाओ। हालांकि वो बचने की बात नहीं है, यानी उस तरह का कोई थ्रेट अभी तक उस तरह का कोई डैमेज नहीं कर सका ईरान, लेकिन वो अपना 2% डैमेज को भी इस तरह वावेला करता है इसराइल, इतना शोर मचाता है कि पूरी दुनिया को उसने सर पर उठा लेता है। जबकि दूसरी जानिब अगर ईरान के नुकसानात को देखा जाए तो ह्यूमन लॉसेस तो बहुत कीमती हैं, वो तो यानी जो कीमती जाने जा चुकी हैं वो तो वापस नहीं आएंगी ना जी। बिल्कुल ठीक है, वो जो एक्सपीरियंस्ड उनकी मिलिट्री लीडरशिप थी वो तो वापस नहीं आएगी। जो उनके एक्सपीरियंस्ड साइंटिस्ट थे वो तो वापस नहीं आ सकते। वो जो नुकसान उठा चुका है ईरान, चलो बाकी जानी और माली नुकसान को एक साइड पर कर दें, ये जो हाई वैल्यू ह्यूमन रिसोर्स था ईरान का वो तो तमाम का तमाम वो लूज कर चुका है ना। बिल्कुल, खाली इसको ही बात कर दें तो उसका और इसका कंपैरिजन नहीं बनता, पहली बात। दूसरी तरफ एक सूबेदार तक नहीं मरा हुआ इसराइल का। इसराइल के कुछ लोग जख्मी, अब सुना है कि हंड्रेड्स में उनकी जो इंजर्ड्स की जो है वो तादाद हो चुकी है, लेकिन सेंसरशिप इतनी ज़्यादा है कि कोई चीज़ वहाँ से आपकी तरफ नहीं पहुँच सकती, इन्फॉर्मेशन, करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप तक नहीं आ रही। एक बात। दूसरा, हाँ कुछ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स उनकी यकीनी तौर पर हिट हुई हैं। मोसाद का हेडक्वार्टर हिट हुआ है, 1-2 हॉस्पिटल्स उनके हिट हुए हैं। इस तरह और कुछ चीज़ें हैं जो कि उनकी
ہٹ ہوئی ہیں, جیسے وہ وہاں پر ایک انڈین بزنس مین کی آئل ریفائنری تھی وہ ہٹ ہوگی, اس طرح کی چیزیں تو ہٹ ہو چکی ہیں. لیکن انڈین بزنس مین کی جو ریفائنری ہے اس پر بھی میں آؤں گی, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ یہ جو ایران کی سجیل 2 اور سجیل میزائلوں کی دھوم ہے, اس کے بارے میں کچھ بتائیں ہمارے ویورز کو. کچھ ہے آپ کو آئیڈیا کہ ان کی کیوں دھوم مچی ہوئی ہے؟ کیا یہ واقعی اپنے ٹارگیٹ کو اچیو کر چکے ہیں اس لیے, اور اسی کے اوپر جو وہ کہہ رہے ہیں ان کا وزیر دفاع اسرائیلی کہ آیت اللہ خامنی کے قتل سے کم پہ چیزیں نہیں ہوں گی؟ دیکھیں, ایران کے پاس تقریباً کم و بیش 3000 میزائلز ہیں. ٹھیک ہے. ایران شروع میں جو اپنے میزائل یوز کر رہا ہے وہ میزائل وہ ہیں جو کہ جن کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہے اور جن کا ان کے پاس اسٹاک زیادہ ہے. ٹھیک ہے جی, یہ وہ میزائل یوز کر رہا ہے تاکہ جو ان کی ڈیفنس سسٹم ہے اس کا جو ہے وہ استعمال ہو اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اس کو بھی ڈیمیج کیا جائے اور کچھ اس کی جو ان کا اسٹاک ہے وہ کم ہو. آپ سمجھے بات؟ جو ان کی ڈیفنس سسٹم کو ایگزاسٹ کرنے کے لیے وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں, اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم کو. لیکن پرابلم یہ ہے کہ رستے میں جو متعدد دیگر ایسی چیزیں آتی ہیں جو کہ ان کے میزائلز کو ہٹ کر دیتی ہیں. یعنی امریکنز جو ہیں وہ بیری بڑے موجود ہیں, جو امریکن بیسز موجود ہیں, ان بیسز کی وجہ سے وہ نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اسرائیل کو جو پہنچتا اگر وہ نہ ہوتے تو. پہلی بات تو یہ ہے. تو اب جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جو ان کے ہائپر سونک میزائلز ہیں وہ بھی اس طریقے سے وہ استعمال نہیں کر رہے. اور ابھی ایک کا انہوں نے چلایا یا 2 چلائے ہیں انہوں نے, تو وہ خالی ایک ایسا ٹیسٹ کے طور پر دکھایا جی کہ یہ بھی دس کین بی نیکسٹ. تو وہ جب بالکل اینڈ ہوگا نا, ابھی وہ آہستہ 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 ایگریسو اپروچ نہیں رکھی ہوئی ایران نے. اور جو ویسے جتنا ان کے پاس اسٹاک ہے تو یہ بھی تقریباً 5-6 دن ہوئے ہیں اس لڑائی کو. 1 مہینہ یعنی 15 دن کے بعد جو اپنے میزائلس وہ لانچ کرے گا ایران, تو وہ پھر میزائلس جو ہیں وہ زیادہ ڈیمیجنگ بھی ہوں گے, ان کو انٹرسیپٹ کرنا مشکل بھی ہوگا اور وہ اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو بھی کریں گے. اور ڈیفنس سسٹم بھی آئرن ڈوم یا وہ فرسٹ لیئر سیکنڈ لیئر جو دونوں کے نام میں بھول جاتا ہوں, تو وہ دونوں جو ہیں وہ پھر اس کو روک نہیں پائیں گی. اچھا, تو یہ ہے ایک حکمت عملی بھی ہوتی ہے نا جنگ میں, بالکل آل ان شروع میں نہیں آتے, تو وہ آل ان ابھی نہیں آیا ایران. ایران کے پاس ایئر فورس نہیں ہے لیکن بہترین میزائل سسٹم موجود ہے. اور یہ جو میزائل آپ جس کی بات کر رہی ہیں سجیل 1 اور سجیل 2, یہ کمپیریٹیولی ان کے اچھے والے میزائلس میں سے آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس سچویشن میں جو پیوٹن نے بیان دیا وہ بھی بڑا اہمیت کا حامل ہے. انہوں نے کہا جی ہم نے ضرور اپنی مدد کی آفر کی ہے لیکن انہوں نے ابھی ہمیں ایسا نہیں کہا جب کہ ہماری ہیلپ کریں یا اس جنگ میں آپ شریک ہوں. پھر انہوں نے شی جن پنگ سے بھی ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے, مذاکرات پہ زور دے رہے ہیں. کوئی ایسا حل نکال پائیں گے یا یہ پریشر کام کر پائے گا جنگ بندی کے لیے؟ نہیں, دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کی اناؤنسمنٹ تو نہیں ہوئی لیکن عملی طور پر آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جب فیلڈ مارشل کی ملاقات ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو اس کے بعد امریکہ کے رویے میں صاف لچک آئی. جہاں پر وہ 24 گھنٹوں کا وہ ٹائم دے رہے تھے تو وہاں پر 2 ہفتوں کے اوپر وہ معاملہ آ گیا. تو ایک چیز تو یہ بڑی واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ جو ہے اس ملاقات کا اثر ہے, اور اسی اثر کے اوپر جو ہے وہ آپ کیرولین لوئٹ نام کیا لے رہی تھی ان کا, جو امریکی وائٹ ہاؤس کی ترجمان ہے, کیرولین لوئٹ نا, تو ان کا بیان بھی یہ ہے نا کہ 2 ہفتے ہیں تو اب 15 دن کا جو وقت ملا ہے, اس میں قیام امن کی کوششیں ہو سکتی ہیں. اور اگر اس میں کوئی بریک تھرو ہوتا ہے تو وہ یقینی طور کے اوپر پورے خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ مفید ہوگا. اب یہ دیکھ لیں کہ آلریڈی جو فیول پرائسز ہیں دنیا میں وہ بڑھنا شروع پڑی ہیں. اب جو بیرل ہے وہ تقریباً $78 پر پہنچ چکا ہے. 60 سے 78 تک سفر جو ہے وہ شروع پڑا ہے. تو اب آگے اگر یہ $100 کو بھی ٹچ کر سکتا ہے, گاڈ فوربڈ, تو ایسی چیزیں جب ہوں گی تو پھر پوری کی پوری دنیا اس سے افیکٹ ہوتی ہے. اور دیکھیں یہ جنگیں جو ہے نا وہ ہمیشہ لوگوں کے مستقبل کو تباہ کرتی ہیں, اقوام کو تباہ کرتی ہیں, دنیا کو ترقی کی جگہ پستی میں لے کے جاتی ہیں. تو یہ وہی چیزیں ہیں جس سے جو ہے نا یہ بدامنی ہے جی. اور اگر سٹارٹنگ فرام دا ڈے 1 کہ ابلیس نے بھی کہا تھا کہ یہ آپس میں لڑیں گے اور فساد پھیلائیں گے اللہ کی زمین پر, تو یہ وہ اللہ کی زمین پر ہے جو فساد ہے وہ شروع کیا ہوا اسرائیل نے, اور یہ اس نے مچا دیا فساد, اور یہ فساد بڑھتا جا رہا ہے. اور فساد اگر زیادہ بڑھ گیا تو پھر یہ اپنی لپیٹ میں کس ملک کو لے گا وی ڈونٹ نو. لیکن جہاں تک سوال ہے پاکستان کا, تو پاکستان کا جو مکمل جو ہے وہ فوکس وہ اپنے دفاع کے اوپر ہے,
ہم کسی دوسری جنگ کے اندر جو ہے وہ شریک نہیں ہوں گے انٹل کہ انلیس کو پاکستان کی داخلی سلامتی کو خطرہ ہو. اگر کوئی پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کی خواہش رکھے گا یا مضموم جو ہے اس کے ایسی انٹینشنز ہوں گی تو پھر پاکستان اس پر جو ہے وہ بالکل ہر قسم کا جو ہے وہ آل ان آ سکتا ہے. لیکن ادروائز یہ بھی ایران اسرائیل جنگ سے یعنی فزیکل کمبیٹ میں پاکستان کبھی بھی نہیں آئے گا. جو لوگ یہ خط جو بتا رہے ہیں کہ شاید پاکستان آنے جا رہا ہے یہ سب فیک نیوز ہے. فیک نیوز ہے. اچھا ایک اسرائیلی پروفیسر ہیں, ویسے ہمارے آفیشیلی تو ان پروفیسر کے بیان پہ کسی نے کچھ بھی نہیں بولا اور شاید نہ بولنا ہی ٹھیک ہے, لیکن کچھ ہمارے نیوز آؤٹلیٹس ہیں, ویب سائٹس ہیں, وہ کر رہی ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران کے بعد پاکستان کے نیوکلیر جو پروگرام ہے اس کو ہم ٹارگیٹ کریں گے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ اسرائیلی پروفیسر. یہ اسرائیلی جو پروفیسر صاحب ہیں, میں نے تو ان کا بیان سنا نہیں ہے, لیکن اسرائیل کی خواہشات کی حد تک تو یقینی طور پر یہ ہوگا کہ وہ پاکستان کے پاس ایٹم بم نہیں دیکھنا چاہتے. لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ چیز تھی جو کہ وہ 20 سال پہلے اگر اس سے متعلق سوچتے یا سوچا بھی تھا انہوں نے تو وہ اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکے. تو پاکستان تو اب بن چکا ہے نا جی. اب تو پاکستان دنیا کی ایٹمی طاقت بن چکا ہے. پاکستان دنیا کی اب عظیم قوت ہے. تو لہٰذا پاکستان کوئی گاجر مولی تھوڑی ہے کہ وہ جب چاہیں وہ کاٹ دیں. اور ٹرمپ صاحب نے بھی کہا ہے ایٹمی ملک ہے. اب وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے معاملہ نکل چکا ہے. اب نکل چکا ہے, اب روز چیخو یا پٹو. اچھا یہ معاملے پہ میں آپ کی کچھ رائے لینا چاہوں گی کہ بھارت اسرائیل اور گوتم اڈانی کے گہرے جو درمیان تعلقات ہیں وہ بھی ایک چیز سامنے آ رہی ہے, تو اس گٹھ جوڑ کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ چھپا ہوا راز تو ہے نہیں, یہ تو ایک کامن نالج ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں, دنیا میں اسرائیل کے بعد اگر سب سے زیادہ بڑی یہودی آبادی ہے تو وہ ایران کے اندر ہے. پتہ ہے آپ کو اس بات کا؟ سب سے زیادہ؟ جی. اوکے. لیکن فرق یہ ہے کہ جو ایرانی یہودی ہیں وہ ان کو یہ جو یہودی ہیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی جو ہٹ کر رہے ہیں جی جیسے ہوتا ہے نا ہم مسلمان ہیں تو مسلمان ایک اجمی اور عربی, اس طرح یہ بھی جو فارسی اور وہ جو ہے نا وہ عربی جو ہے نا وہ یہودی, یہ فرق ہے. اچھا ہاں یہ ان کا یہ فرق ہے. تو یہ بیسیکلی معاملہ جو چل رہا ہے اس وقت ایران کے اوپر جو حملہ آور ہوئے ہیں, اگر ایٹمی طاقت بنے گا تو سیکنڈ دوسری جو ہے وہ پاپولیشن جو جوز کی ہے وہ تو ایران کے اندر ہے. لیکن ایون دین ان کو یہ قابل قبول نہیں ہے. ایون دین اس کو یہ قابل قبول نہیں ہے. نام اسلام کا ضرور لیتے ہیں لیکن وہ تو یہودیوں کے بھی سگے نہیں ہیں جی. یہ اسرائیلی آپ کو کیا لگتا ہے؟ زائنسٹ. یہ زائنسٹ ہیں, یہ زائنسٹ ہیں. تو یہ وہ زائنسٹ سے بھی پیچھے جائیں جی. یہ زائنسٹ والا چکر بھی نہیں ہے. یہ بیسیکلی 2 سویلائزیشن ہے جی. یہ دیکھیں ایک زمانے میں آپ کو پتا ہے کہ اس کو کہتے تھے جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ سپر پاور تھا ایران. ایک ایران تھا, دوسرا روم تھا. فارس اس وقت کہتے تھے نا اس کو. فارس اور روم 2 ہی پاورز تھیں. پھر ان کی آپس میں جو جنگ شنگ ہوئی تھی کافی لمبی ہوئی تھی, اور پھر میرے خیال سے رومنس دے ڈیفیٹڈ دیم. اس میں یہ ہوا. لیکن پھر بعد جب اسلام آیا تو اسلام نے ان کو بھی کانکر کر لیا, ان کو بھی کانکر کر لیا. تو یہ دیکھیں نا یہ پاکستان یہ جو وہ طاقتیں ہیں جو اسلام نے حاصل کی تھی اور اتنی بڑی سپر پاور پھر دنیا میں کبھی نہیں بن سکی. تو ابھی ان کو یہ خطرہ ہی ہے نا اسلام سے خطرہ کیا ہے یہودی کو, یہی خطرہ ہے. اور اسی وجہ سے ایران کو ٹارگٹ کر رہے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ پروفیسر صاحب جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں جناب کہ یہ پاکستان کا جو ایٹمی اثاثہ ہے وہ ان کو کھٹکتا ہے دماغ میں. تو یہ وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آ رہی ہیں. اور جو یہود اور ہنود کا جو نیکسس ہے, جو انڈینز ہیں وہ تو سائڈ کے کہنا جی اسرائیلیز کی, وہ ابھی تو ان کو استعمال کریں گے اینٹی جو اسلام اور اینٹی پاکستان. یہ اس کے ذریعے وہ استعمال کرے گا تھرو انڈیا. وہ براہ راست کانفلکٹ میں کبھی بھی نہیں آئے گا. اس کو پتہ ہے اسرائیل کو کہ پاکستان ایران نہیں ہے. پاکستان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسرائیل نہیں دیکھتا, وہ دیکھنے کی ضرورت بھی نہیں کرتا. اس کو پتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کیا تو پاکستان ہمارے لیے ڈراؤنا خواب ہوگا. بھارت کو پراکسی اسٹیٹ بنائے گا, بنا چکا ہے جی. اوکے پراکسی اسٹیٹ ہے. بھارت کو ایٹمی طاقت کس نے بنایا؟ اسرائیل نے. تو یہ وہ سارا طریقہ ہے, آج کا تو نہیں چل رہا. انڈیا بنتا گیا تھا تو اس کو جناب اس نے ایٹمی طاقت دے دی تھی. کیوں دی تھی؟ کیونکہ اسلام کے نام پر جو ملک بنا ہے وہ پاکستان ہے, جو اسلام کے نام پر بنا ہے. یہ دنیا کا واحد ملک ہے. تو اس وجہ سے پاکستان ان کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے, اور پاکستان کے اوپر وہ انہوں نے رکھا ہوا اپنا
جو اپنا ایلائے اپنی پراکسی انڈیا. جی تھینک یو ویری مچ. سو ویورز مزید اس طرح کے انسائٹس بھی آپ کے لیے لاتے رہیں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.